अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। ये तकरीबन लाइव सेशन ही है जो मैं कर रही हूँ, लेकिन मैं इसको प्रीमियर करूँगी। जनाब, आज मैंने आपके सामने तारीख़ का सबसे गंदा, सबसे नंगा, सबसे बदनुमा, सबसे दागों भरा, सबसे वहशतनाक और सबसे दहशतनाक किस्म का वाक़या जो है, स्कैंडल जो है, ये आप समझ लें कि हमारी तारीख़ का जो एक गंदा सच है, वो आपके सामने मैंने रखना है। और ये तकरीबन 5 दिन से मेरे पास जो है ना, यहाँ मेरे नोट्स का हिस्सा है, और मैं 5 दिन से ये सोच रही थी कि मैंने आपके साथ इस टॉपिक पे बात करनी है, नहीं करनी है, करनी है, नहीं करनी है। क्योंकि इस तरह की ख़बरें जब हम आपको देते हैं, यकीन करें कि 2 तरह के प्रेशर्स होते हैं। एक तो प्रेशर होता है जनाब, कहीं से भी प्रेशर आ सकता है, हम पाकिस्तान में रहते हैं। और दूसरा प्रेशर जो है वो हमेशा यूट्यूब की तरफ से आता है। जैसे आपको पता होगा कि मेरा एक वीडियो भी अभी डिलीट हो गया है यूट्यूब की तरफ से ऑटोमेटिकली, क्योंकि 2023 की जो पॉलिसीज़ बनी है उसमें ख़ास तौर पे यूट्यूब को जो संभालने वाले, जो इसके कर्ता धर्ता हैं, वो इंडियंस हैं। और इस तरह की पॉलिसीज़ बना दी गई हैं कि बहुत सारी सच्चाइयाँ ऐसी हैं जो आपके सामने रखते हुए भी हम इसलिए डरते हैं क्योंकि वो वीडियो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद उड़ा देते हैं। पहले तो आपसे इजाज़त मांगते थे, अब तो वो खुद ही उड़ा देते हैं। अब जनाब, कुछ अल्फाज जो हैं वो ढके छुपे इस्तेमाल करूंगी, लेकिन कोशिश करूंगी कि कहानी आपके बिल्कुल समझ में आ जाए। लेकिन आपने प्रॉमिस ये करना है कि वीडियो पूरा देखना है। जनाब, ये कॉलम एक लिखा है अब्सार आलम साहब ने। अब्सार आलम ने जो गंदा और नंगा सच जिस जुर्रत के साथ लोगों के सामने रखा है, मैं अवाम की अदालत में रखती हूँ। क्योंकि आज इमरान खान को जिस तरह से पकड़ा जा रहा है, जिस तरह से इमरान खान को ये सब कुछ किया जा रहा है, एक तरफ 2 धड़े बने हुए हैं। यानी 2 धड़ों में एक धड़ा वो है जो ये कहता है कि इमरान खान के साथ जो है वो ज्यादती हो रही है, और जो दूसरा धड़ा है वो ये कह रहा है कि ये इमरान खान का अपना किया धरा है, जो उनके सामने आ रहा है, ये उनका अपना ही किया हुआ, जो अपना ही बोया हुआ है, उसे वो काट रहे हैं। वो किस तरह से, वो मैं आपको बताती हूँ। ये अब्सार आलम ने जो है ना, एक एक चीज़ यहाँ पर आकर लिख दी है, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको, क्योंकि बहुत लंबा कॉलम है, मैं चाहूँगी कि बहुत छोटे से टाइम पीरियड में आपको मुकम्मल कहानी समझा दूँ। बहुत सारे लोग आपको ये कहानी सुनाएंगे, लेकिन मुझे पता है कि वो इतने ढके छुपे अल्फाज में सुनाएंगे कि शायद आपको कहानी समझ में नहीं आएगी। शायद कहानी के एंड पे आप कहने पे मजबूर हो जाएं कि कहना क्या चाहते हो भाई। तो मैं आपको वो बात बताऊंगी जो असल में वो कहना चाहते हैं। चलिए जी, शुरू करते हैं टाइम वेस्ट किए बिना। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, इस कहानी के 3 किरदार हैं। किरदार नंबर 1 में एक खातून एंकर पर्सन है जिनका नाम है जी बतूल राजपूत, और इसमें एक मेल एंकर पर्सन है जिनका नाम जो है वो है जी सलीम साफ़ी। सलीम साफ़ी साहब जो जियो न्यूज़ के एंकर पर्सन हैं। और तीसरे नंबर पे यहाँ पर एक और एंकर पर्सन समझ लें, या एक सहाफ़ी समझ लें, वो हैं जी अब्सार आलम। अब अब्सार आलम साहब जो हैं वो 2 लोगों की कहानी सुना रहे हैं, जिसमें एक फ़ीमेल एंकर पर्सन बतूल राजपूत और सलीम साफ़ी की ये कहानी है। वो बताते हैं, मैंने ये पॉइंट्स पूरे बना के रखे हैं ताकि आपको 1 बाय 1 जो है ना पूरी कहानी समझ में आ जाए। अच्छा, वो कहते क्या है? वो कहते हैं 2020 में जनरल बाजवा साहब को एक्सटेंशन मिली। इसमें वो कहना ये चाह रहे हैं कि इमरान खान और जनरल बाजवा का जो गठजोड़ था, और साथ में साकिब निसार थे, वो इस हद तक इनका गठजोड़ था कि इन्होंने ये पूरा एक प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट का नाम रखा था प्रोजेक्ट इमरान। इसमें वो कहते हैं कि इस प्रोजेक्ट इमरान के अंदर जो है वो हमारी एजेंसीज भी शामिल थी, क्योंकि जनरल बाजवा की उनको जो है ना वो शफ़क़त हासिल थी। और इस पूरे प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट इमरान के नाम से डिज़ाइन किया गया था। और इस प्रोजेक्ट इमरान के अंदर ये बात तय की गई थी कि पूरे मीडिया को कंट्रोल करना है। पूरे मीडिया में इमरान खान को जो है वो अमीन बताना है, सादिक को अमीन बताना है, और नवाज शरीफ साहब को जो है ना वो आपने गद्दार बताना है, करप्ट बताना है, चोर बताना है, मुल्क से भगोड़ा बताना है। ये बताना है कि वो सारा पैसा जो है बाहर के मुल्कों में शिफ्ट कर चुके हैं, और किसी हद तक ये कामयाब भी हो चुके थे। इसमें आपको पता है ARY पेश था, आपको पता है कुछ और चैनल्स जो हैं उनके मालिकान आज भी ज़ेर हिरासत हैं, वो सब पेश थे। लेकिन इसमें गंदी बात क्या है, ज़रा ये मुलाहिज़ा फरमाएं। अब्सार आलम साहब फरमाते हैं, सन 2020 में जब जनरल बाजवा साहब को एक्सटेंशन मिल गई और उन्होंने प्रोजेक्ट इमरान को सक्सेसफुल करना था, उस वक्त उन्होंने अपने पास साकिब निसार को भी बुलाया हुआ था। तो उन्होंने कुछ एंकर पर्सनस को, ख़ास किस्म के एंकर पर्सनस को बुलाया और बुलाकर उनको दावत दी, और उन्हें कहा कि आप हमारे पास आएँ। जैसे कि आपको पता है कि मुख्तलिफ लोग, मुख्तलिफ पार्टियाँ, मुख्तलिफ एजेंसीज जो हैं वो एंकर्स को बुलाती हैं, उन्हें ब्रीफिंग देती हैं कि भाई आइंदा के लिए ये खबरें हैं, आपने इस तरह से ब्रेक करनी है। वहाँ पर अब्सार आलम कहते हैं कि उन्होंने एक बहुत ही गंदा, गलीज़ किस्म का एक न्यूड वीडियो देखा, जिसमें वो एक सिफारतकार के साथ एक खातून जो है वो गंदी हरकत कर रही थी उस वीडियो के अंदर। अब्सार आलम कहते हैं ये सब कुछ देखकर बहुत ही तकलीफ़ हुई, बड़ा दुख हुआ। लेकिन वो कहते हैं कि उससे भी ज़्यादा दुख उनको तब हुआ जब उन्होंने साकिब निसार और जनरल बाजवा, रिटायर्ड जनरल बाजवा को आपस में बातें करते सुना। वो बातें उससे भी ज़्यादा गंदी थी, बकौल
ابصار عالم کے, یعنی جو کچھ بھی میں کوٹ کر رہی ہوں یہ سب ابصار عالم اپنے کالم میں لکھ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ جو تھے ان کے سامنے اور ثاقب نثار کے سامنے جب وہ گندا ویڈیو پلے ہو رہا تھا تو ثاقب نثار صاحب جو ہیں وہ جنرل باجوہ کو شاباش دینے کے انداز میں, یعنی کہ خراج تحسین پیش کرنے کے انداز میں کہتے ہیں واہ واہ کمال ہو گیا. اور جنرل باجوہ جو ہیں ان کے جو الفاظ تھے وہ سن کے آپ کو انتہائی حیرانی ہوگی کہ جنرل باجوہ نے کہا کہ دیکھیں ثاقب نثار صاحب, ہمیں تو اپنے قومی تحفظ کے لیے اور دوسروں کے راز اگلوانے کے لیے کیا کیا کچھ کرنا پڑتا ہے اور کیا کیا ہمیں پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. یعنی پاپڑ کیا بیلنے پڑتے ہیں کہ اس طرح کے لوگوں کو جنہیں کنٹرول کرنا ہوتا ہے, اس طرح کے لوگوں کو جو آپ کی بات نہیں سنتے مانتے, ان کے پیچھے گندی قسم کی لڑکیاں یا عورتیں لگا دی جاتی ہیں اور پھر ان کے ساتھ غلط کاری کے ویڈیوز کو ریکارڈ کیا جاتا ہے تاکہ اگر وہ شخص بعد میں بات ماننے سے انکار کر دے تو اس کو وہ ویڈیوز دکھا کر بلیک میل کیا جا سکے. کہانی آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. آگے کیا ہوتا ہے ذرا آگے دیکھیں, ابھی تو آپ کے پیروں سے زمین نکلنے والی ہے. وہ کہتے ہیں کہ انتہائی شرمناک ویڈیو جب ہم نے دیکھی اس سفارتکار کی تو ہمیں اندازہ ہو گیا کہ کس قدر اخلاقی گراوٹ آ چکی ہے اور یہ پروجیکٹ عمران کے چکر میں کیا کیا کچھ ہو رہا ہے. وہ جو ابصار عالم ہے وہ کہتے ہیں کہ لوگ مجھے جھوٹا اور غلط کہیں, اس سے پہلے ہی میں آپ کو بتا دوں کہ وہاں پر سینئر اینکر پرسن جو ہیں طلعت حسین وہ بھی وہاں پہ موجود تھے. یہ بیسکلی انہوں نے اپنا ایک گواہی کے طور پہ بتایا کہ وہاں پہ اور اینکرز بھی تھے لیکن وہاں پہ طلعت حسین بھی موجود تھے جو ان گواہان میں شامل ہے, اور طلعت حسین اس سے پہلے اپنے کچھ ویڈیوز میں اس کا ذکر بھی کر چکے ہیں. اس کے بعد ابصار عالم نے جو اگلی کہانی سنائی ہے وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک اور گندی ہے. وہ کہتے ہیں سن 2020 میں ہی ان کو ایک خاتون اینکر پرسن جن کی عمر اس وقت 23 سال تھی, جن کا نام بطول راجپوت ہے, ان کی کال آئی. وہ کہتے ہیں کہ جی بطول راجپوت نے مجھے کال کی, وہ انتہائی غصے میں تھیں اور ابصار عالم صاحب کو کال کر کے وہ غصے میں لال پیلی ہوئی تھی اور انہوں نے کہا کہ آپ جو ہیں سینئر جرنلسٹ ہیں, میں آپ سے کچھ مشورہ کرنا چاہتی ہوں. ابصار عالم نے کہا جی ضرور, میں آپ کو مخلصانہ مشورہ دوں گا. جس پہ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو اینکر پرسن بطول راجپوت ہیں انہوں نے بتایا کہ جناب مجھے ایک ایجنسی کے بندے کی کال موصول ہوئی ہے. یہاں پہ میں مارجن دوں گی کیونکہ دیکھیں ساری ایجنسیز یا سب لوگ برے نہیں ہوتے, ہو سکتا ہے اس میں کوئی بلیک شیپ ہو سکتا ہے کہ کچھ غلط لوگ جو ہیں وہ نام استعمال کرتے ہوں ایجنسیز کا. آئے روز ہم اس طرح کی خبریں بھی سنتے ہیں کہ کئی لوگ جو ہیں وہ غلط کام میں ملوث تھے لیکن انہوں نے اپنے آپ کو ایجنسی کا ظاہر کیا لیکن بعد میں وہ کوئی اور نکلے. مگر کیونکہ یہ ان کا کالم ہے اس لیے میں ان کے بقول آپ کو بتا رہی ہوں. وہ کہتے ہیں کہ جو اینکر پرسن یعنی کہ بطول راجپوت تھیں انہوں نے غصے میں مجھے کہا کہ جناب عالی مجھے ایجنسی کے بندے کی کال آئی ہے اور اس بندے نے مجھے بنا شرم کیے, بنا کوئی لگی لپٹی رکھے, اس نے مجھے غلط بات کی آفر کی ہے. اور غلط بات کی آفر کیا کی ہے کہ اس نے مجھے کہا ہے کہ ہم پروجیکٹ عمران کو بڑے کامیابی سے چلا رہے ہیں, پورا میڈیا جو ہے وہ عمران خان کے حق میں رپورٹنگ کر رہا ہے, مگر ایک اینکر پرسن ایسا ہے جو کہ باز نہیں آ رہا, جس کو ہم بہت دفعہ کہہ چکے ہیں کہ عمران خان کے خلاف مت بولو, جس کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی چیزوں کو سامنے مت لاؤ, جسے ہم کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کے خلاف بولو, لیکن وہ ہماری بات نہیں مان رہا. اور اس کا نام جو ہے ابصار عالم بتاتے ہیں کہ وہ نام ہے جی سلیم صافی کا. پہلے انہوں نے جب یہ کالم لکھا تو اس میں انہوں نے سلیم صافی کا نام مینشن نہیں کیا, لیکن بعد میں انہوں نے سلیم صافی سے اجازت لے کے ان کا نام مینشن کر دیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ بہت غلط اندازے لگا رہے تھے, اس لیے سلیم صافی نے کہا کہ کوئی بات نہیں, آپ میرا نام لے سکتے ہیں. اب ہوا کیا, یہ جو خاتون اینکر پرسن ہیں انہوں نے کہا کہ جناب مجھے اس بندے نے جو ایجنسی کا بندہ ہے اور اس کا جو کوڈ نیم ہے, ہر ایجنسی کے بندے کا ایک کوڈ نیم ہوتا ہے, وہ عین ہے, عین, ٹھیک ہے. اب وہ کہتی ہے ابصار عالم کو یہ کہانی سناتے ہوئے کہ وہ جو کوڈ نیم عین کا آفیسر ہے وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ آپ جو ہیں وہ کیا کریں کہ آپ اپنے جال میں پھانسیں, دوستی کا جھانسا دیں سلیم صافی کو, اور سلیم صافی کو جب آپ جھانسا دیں تو پھر ان کے ساتھ وہی حرکات کریں جیسا کہ ایک ویڈیو پلے کیا گیا تھا جو ایک سفارتکار کے ساتھ ایک خاتون کر رہی تھی, جس کو ثاقب نثار کی موجودگی میں اینکرز کے سامنے پلے کیا گیا تھا. تو اسی طرح سے ہم پھر سلیم صافی کو بھی بلیک میل کریں گے, تو آپ یہ کام کریں. اس پہ وہ کہتی ہیں کہ آپ مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں, جس پہ ظاہری بات ہے اوبویسلی ابصار عالم نے تو یہی کہنا تھا یہ مت کرو کیونکہ یہ غلط کام ہے, اور اس پہ وہ خود بھی بہت غصے میں تھیں اور انہوں نے کہا کہ میں ایسا کبھی بھی نہیں کروں گی. حالانکہ جو اینکر پرسن یہ بطول راجپوت ہے ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اچھے خاندان سے تعلق رکھتی ہیں, بڑی اچھی ان کی تربیت ہے, کوئی شارٹ کٹس کا یہ سہارا نہیں لیتی, اور ان کا اپنا تعلق جو ہے وہ آرمی بیک گراؤنڈ سے ہے, اور ISPR, ISI, خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے جتنے بھی پروگرامز ہوتے تھے اس میں اکثر یہ شرکت کیا کرتی تھیں. مگر جب انہوں نے پروجیکٹ عمران کے لیے کوڈ عین کو آفیسر کو انکار کر دیا
تو اس کے بعد انہوں نے فون بند کر دیا. لیکن کہانی یہاں رکتی نہیں, کہانی یہاں سے پھر سے شروع ہوتی ہے. کچھ دن گزرتے ہیں اور وہ جو اینکر پرسن ہے بطول راجپوت, وہ بتاتی ہیں کہ ان کو دوبارہ سے کال آتی ہے, اور وہی آفیسر کوڈ آئین وہ ان کو کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ مان جائیں, آپ یہ کام کریں, آپ یہ کام ضرور کریں, آپ کی بڑی ترقی ہوگی, آپ کو یہ سہولیات ملیں گی, آپ کا بڑا نام ہوگا. جس پہ وہ دوبارہ سے انکار کرتی ہیں, اور نہ صرف انکار کرتی ہیں بلکہ وہ ابصار عالم کو کال کر کے یہ بھی بتاتی ہیں کہ میں نے اس کوڈ آئین کی اچھی خاصی, جسے کہتے ہیں نا, بے عزتی کی ہے, ماں بہن ایک کی ہے. اس پہ جو ہے وہ ہوتا کیا ہے, اب وہ جو خاتون ہے, اب کیونکہ وہ انکار کر چکی ہیں تو ان سے ریونج لیا جائے گا. اب ریونج کس طرح سے لیا جاتا ہے یہ وہ آگے اپنے کالم میں بتاتے ہیں ابصار عالم. ابصار عالم کہتے ہیں کہ کچھ ہی عرصہ گزرتا ہے تو ہوتا کیا ہے کہ یہی خاتون جو ہے عمران خان کا انٹرویو کرنے کے لیے جاتی ہیں. جب یہ انٹرویو کرنے کے لیے جاتی ہیں تو یہ اپنی صحافی جو ایک جبلت ہوتی ہے, صحافی کا کام ہوتا ہے سوال کرنا, تو جب یہ اپنی اس جبلت کے سہارے مجبور ہو کر, کیونکہ عمران خان صاحب کے دور میں یہ ہوتا تھا کہ صرف چند ایک صحافیوں کو ہی اجازت ہوتی تھی کہ وہ وہاں پر جائیں, اور ان کو پہلے سوال بتائے جاتے تھے کہ آپ نے یہ سوال پوچھنے ہیں, آپ رینڈم کویسچن نہیں کر سکتے, میرے جیسا بندہ وہاں نہیں جا سکتا, کیونکہ اگر میں سوال کروں گی وہ برا مان جائیں گے, اور اس کے جو سرکمسٹانسز ہیں وہ آپ کو بیئر کرنے پڑیں گے. تو اب ہوتا کیا ہے کہ یہ جو اینکر پرسن ہے یہ چلی جاتی ہیں عمران خان صاحب کے پاس, ان کو اجازت تو مل جاتی ہے کیونکہ یہ اس سے پہلے بھی جو ہے نا ISPR کے, ISI کے اور ڈفرینٹ پروجیکٹس کا حصہ رہتی ہیں, تو اس وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ مجھ سے ایسا کوئی سوال نہیں کریں گی. لیکن جب یہ عمران خان کے پاس جاتی ہیں تو یہ جا کر ان سے ثاقب نثار سے متعلق کچھ سخت سوالات کر لیتی ہیں, جس کے بارے میں عمران خان کو انتہائی برا لگ جاتا ہے, اور وہ ان کو کیا کرتے ہیں کہ جس چینل پہ یہ کام کرتی ہیں اس چینل کو کال کر کے ان کو نوکری سے نکلوا دیتے ہیں, ان کی روزی پر لات مار دیتے ہیں. یہ خاتون جو ہیں یہ مجبور ہو کر بیچاری اپنے گھر پہ بیٹھ جاتی ہیں, ان کی نوکری چلی جاتی ہے, اور ساتھ میں یہ کیا بتاتے ہیں, میں ذرا نا آپ کو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتی ہوں تاکہ آپ کو سمجھ. یہ ذرا کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں خود نہیں آپ کو بتانا چاہتی, جو کہ میں آپ کو ایگزیکٹلی پڑھ کے سنانا چاہتی ہوں کیونکہ میں نے اس کو انڈر لائن بھی کیا ہے. اچھا جناب, اب وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آفیسر عین تھے, کوڈ نمبر عین تھے, ان کو یہ ٹاسک ملا تھا. ٹاسک کیا ملا تھا کہ انہوں نے ہر صورت عمران خان کو اس دور میں کامیاب کرانا تھا, PMLN کو اور باقی پارٹیز کو, پورے PDM کو انتہائی گندا اور غلیظ کر کے دکھانا تھا, ان کو چور اور کرپٹ بتانا تھا. اس لیے ان کا جو ٹاسک تھا وہ سلیم صافی کو ڈیفیم کرنا, ان کے اوپر گند اچھالنا تھا, ان کو بلیک میل کرنا تھا. لہٰذا یہ جو خاتون اینکر ہیں ان کو کرنل عین جو ہے وہ ایک دن کہتے ہیں کہ اس خاتون کو جو الفاظ وہ استعمال کرتے ہیں وہ ورڈ ٹو ورڈ میں آپ کو منوئن پڑھ کے سناتی ہوں. وہ کہتے ہیں کہ آپ جتنی قابل ہیں آپ اس ملک کے لیے اثاثہ ثابت ہو سکتی ہیں. یعنی وہ صاحب جو ہیں, وہ آفیسر, وہ ان کو کہہ رہے ہیں, اس لیے میں نے آپ کو آفیشلی اپروچ کیا ہے, آپ اپنے صحافیانہ کام کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے بھی کام کریں. آپ کے لیے یہ ایک انتہائی بہترین موقع ہے قومی خدمت کر کے اپنی صلاحیتیں بنوانے کا. تو آپ نہ صرف ترقی کی مزید سیڑھیاں چڑھیں گی بلکہ آپ پر پیسہ ساون بھادوں کی طرح, برسات کی طرح برسے گا. اثاثے بنانے کے لیے قومی خدمت یہ تھی کہ خاتون اینکر کو کہا گیا کہ آپ اس بڑے ٹی وی چینل کے مرد اینکر سے یعنی دوستی کریں, یعنی سلیم صافی سے آپ دوستی کریں, اور پھر اس کے بعد اس دوستی کو اتنا بڑھائیں کہ ناقابل دید اور قابل داد سٹیج تک پہنچ جائیں ماشاءاللہ, جہاں پر ہم ایسی نازیبا ویڈیوز بنا لیں جس کی بنیاد پر ہم اس مرد اینکر کو بلیک میل کر کے ان کو اپنی دی گئی لائن پر چلا سکیں. گارنٹی دی گئی کہ اس ویڈیو میں آپ کا چہرہ ہم بالکل بھی ظاہر نہیں ہونے دیں گے. یعنی یہ خاتون کو کہا جا رہا ہے کہ تم اس سلیم صافی کے ساتھ گندے ویڈیوز بناؤ, لیکن ہم تم سے پرومس کرتے کہ پیسہ تو تم پہ ساون بھادوں کی طرح برسے گا, لیکن ہم تمہاری شکل نہیں دکھائیں گے. اس کے علاوہ ابصار عالم نے اپنے اس کالم کے اندر جو ہے وہ جہانگیر ترین کے گھر کے ساتھ ایک پلاٹ ہے, وہاں پر ایک آفس بنایا گیا ہے خفیہ. وہاں پر انہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ اسلام آباد اس وقت جو ہے وہ زناکاری کا گڑھ بن چکا ہے. اسلام آباد کے پوش ایریاز کے اندر جو ہے ان مجبور لڑکیوں کو لایا جاتا ہے جو اس بڑے شہر میں کچھ بننے کے لیے آئی ہوتی ہیں, چاہے وہ نوکری کرنے کے لیے آئی ہوں, چاہے وہ کسی اچھے کالج میں ایڈمیشن لینے کے لیے آئی ہوں, یا وہ اپنی گھروں کی مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے آئی ہوں, اور ان کو وہاں اس گھر کے اندر لے جا کر کیا کیا کچھ کیا جاتا ہے اس کے بارے میں وہ آگے بتا رہے ہیں, جو میں آپ کو پڑھ کے سنانے جا رہی ہوں. کان کھول کے ذرا غور سے سنیے گا. وہ کہتے ہیں ابصار عالم اپنے کالم میں کہ اسلام آباد کے F6/3 سیکٹر کی گلی نمبر 16 میں جہانگیر ترین کے گھر کے بالکل ساتھ 4 کنال کا سرکاری ادارے کا ایک گھر ہے, یعنی ان کا, یعنی ایجنسیز سے ان کی مراد ہے. اس گھر کے اوپر والے فلور پہ ڈیش, میں نام نہیں لیتی,
یعنی کہ انہوں نے ایجنسیز کا نام لکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہاں پر ڈائریکٹریٹ کا ایک سابق انچارج کرنل اپنے پرائیویٹ پراپرٹی کا آفس چلاتا ہے. اس گھر کے گراؤنڈ فلور پہ سویلین جرائم پیشہ شخص ایجنسیوں کی مدد سے پچھلے 20 سال سے چھوٹے شہروں اور قصبوں سے تعلیم کی غرض سے اسلام آباد آنے والی معصوم کم عمر لڑکیوں کو پھانسنے اور پھر بلیک میل کر کے دھمکیاں دے کر ان سے ناقابل دید اور ناقابل داد کام کروا کر گندا دھندا چلاتا ہے. اس کے آگے وہ ایجنسیز کا نام لکھ کر کہتے ہیں کہ سینئر افسران اکثر اوقات وہاں پر پائے جاتے ہیں اور وہ شخص لڑکیوں کو نوکری یا یوٹیوب چینل پر پروگرام دینے کے بہانے پھانستا ہے اور پھر سینئر فوجی افسران کا نام اور شکل استعمال کر کے ان لڑکیوں کو خوفزدہ کرتا ہے اور پہلے سگریٹ چرس شراب کے نشے پہ لگاتا ہے اور پھر ان کو مختلف مردوں کے ساتھ نتھی کر کے زبردستی مجبور کرتا ہے. وہ کہتے ہیں یہ وہی گھر ہے جہاں 2014 کے دھرنے سے قبل دھرنے کے دوران ڈیش یعنی ایجنسی کے سینئر افسران جہانگیر ترین سے معاملات طے کرنے کے لیے آتے تھے اور جہانگیر ترین اپنے گھر کی پچھلی طرف سے اس گھر میں میڈیا کی نظروں میں آئے بغیر رازداری سے داخل ہو جایا کرتے تھے. ان کا مطلب یہ کہنے کا ہے کہ جہانگیر ترین کے گھر کے پیچھے ساتھ میں ہی جڑا ہوا یہ پلاٹ ہے جہاں پر یہ سارا گندا اور مکروہ دھندا چل رہا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ جہانگیر ترین کا جب یہ سارا مسئلہ چل رہا تھا جہانگیر ترین کے گھر کے باہر میڈیا کھڑا رہتا تھا کہ جہانگیر ترین گھر سے باہر نکلے تو ہم ان کو کیپچر کریں, لیکن جہانگیر ترین وہ بیچ والے راستے سے نکل کے پیچھے سے چلے جایا کرتے تھے اور سامنے میڈیا کھڑا رہتا تھا, ان کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا. آگے وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم آرمی چیف جنرل حافظ عاصم منیر پر ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں اور انہیں لازم ہے کہ وہ اس مکروہ شخص کے بارے میں اسلام آباد ڈائریکٹریٹ میں متعین ماضی کے کسی بھی انٹیلیجنس آفیسر سے تصدیق کر لیں کہ وہاں کن کے تعاون سے یہ کام ہوتا ہے اور اوپر والی منزل میں کس سینئر انٹیلیجنس آفیسر کے زیر استعمال یہ جگہ رہی ہے. یعنی کہ یہ جو آفیسر ہے یہ پرائیویٹلی یہ کام کر رہا ہے اور نام جو ہے یہ حاضر جو سروس افسران ہیں ان کا لیتا ہے. اور اگر ہماری ایجنسیز کو یہ بات نہیں پتہ ہے اور اگر یہ شخص ان کا نام لے کر یہ سب کچھ کر رہا ہے تو اس شخص کو جو ہے وہ اپنے منزل مقصود تک پہنچانا پھر انہی ایجنسیز کا کام ہے. لیکن یہ سب کچھ دیکھ کر, یہ سب کچھ سن کر, یہ سب کچھ ہوتا سن کر یقین ماننے کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے. اسی طرح کے کام ہو رہے ہیں. پاکستانی ایکٹریسز جو ہیں ان میں سے صرف 1% ایکٹریسز وہ ہیں جو کہ اچھا اور سچائی کے ساتھ کام کر رہی ہیں, جو اپریسیشن چاہتی ہیں. باقی سب پروسٹیٹیوشن میں انوالو ہیں. ان کو ڈرامے کی اتنی انکم نہیں ملتی کہ جس سے ان کا گزارا ہو. وہ پروسٹیٹیوشن کرتی ہیں کیونکہ وہ پروسٹیٹیوشن میں ان کا نام آ جاتا ہے کہ جی ہم تو بڑے مشہور ہیں, ہم تو وہ فلاں پروجیکٹ کر رہے ہیں, فلاں پروجیکٹ کر رہے ہیں, اور پروجیکٹس بھی انہی کو دیے جاتے ہیں. انفارچونیٹلی یہ کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے کہ جو صحیح ٹیلنٹڈ لوگ ہیں ان کو پیچھے کر دیا جاتا ہے یا ان کو کہہ دیا جاتا ہے کہ اگر آپ نے شارٹ کٹ استعمال, مجبور کسی کو نہیں کیا جاتا, صرف ان کے آگے آفرز رکھی جاتی ہیں کہ یہ آپشن نمبر 1 ہے, یہ آپشن نمبر 2 ہے, آپ نے کرنا ہے کر لیں, نہیں کرنا تو پھر آپ آگے کبھی نہیں آ سکتی, پھر دوسرے ہی آئیں گے. یہ مکروہ دھندا چل رہا ہے اور یہ چیزیں صحافت میں بھی چل رہی ہیں. یہ چیزیں آپ باقی چیزوں کو چھوڑ دیں, آپ ٹھیک ہے آپ ایجنسیوں کا نام لے کر کہہ رہے ہیں, مجھے بتائیے کہ کیا نرسز کے ساتھ ڈاکٹرز یہ سب نہیں کر رہے؟ یا جو گھروں سے نکلنے والی غریب لڑکیاں نوکریاں کرتی ہیں کیا ان کے باسز ان کے ساتھ یہ نہیں کر رہے؟ کیا لڑکیوں کو وہ لڑکیاں جو کالجز جاتی ہیں کیا لڑکے ان سے ان کے ویڈیوز منگوا کے بعد میں ان کو بلیک میل نہیں کر رہے؟ ہر آدمی عورت کو جو ہے نا بلیک میل کرنے پہ لگا ہوا ہے اور اس کو استعمال کرنے پہ لگا ہوا ہے. وہ عورت جس کے پیروں کے نیچے سے وہ عورت جس کے پیروں کے نیچے جنت ہے, وہ عورت جو پورے خاندان کی معمار ہی سمجھ لیں آپ اس کو, کہ جو پالتی ہے, جو پیدا کرتی ہے, اس عورت کو آپ نے کس کام پہ لگا دیا؟ یہ آپ کی اخلاقی گراوٹ ہے. میں آج سے 2-2.5 سال پہلے جو ہے وہ گئی تھی تھائی لینڈ میں, اور تھائی لینڈ میں اس لیے ہم لوگ گئے تھے کہ وہاں پہ میرا ایک کمرشل شوٹ تھا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ تھائی لینڈ کی تو بڑی ریپیوٹ خراب ہے, یہاں پہ ہی ساری دنیا کیوں آتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی ریپیوٹ ضرور خراب ہے لیکن دنیا کی سب سے بیسٹ ٹیکنالوجی گورا وہیں پر آتا ہے, سب سے بڑی ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے, اس لیے یہاں پر کام کرنے کے لیے لوگ آتے ہیں. مگر پتہ یہ چلا کہ ان کی اکانومی وہاں کی عورتیں چلاتی ہیں. عورتیں کس طرح چلاتی ہیں؟ غلط کام کر کے. لیکن وہاں پر ہی میں نے دیکھا کہ عورتیں ریسیپشنسٹ بھی ہیں, وہیں پہ میں نے دیکھا عورتیں ٹھیلے بھی لگاتی ہیں, وہیں پہ میں نے دیکھا ان کا تو کوئی مذہب بھی نہیں ہے, وہ سب ایک ہی کام کیوں نہیں کرتی ہیں؟ وہیں پر آپ کو فٹ پاتھ پہ کھڑی ہوئی گندی عورتیں بھی نظر آئیں گی اور وہیں پر آپ کو محنت کرنے والی عورتیں بھی نظر آئیں گی. حالانکہ ان کا تو ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم کون سا مسلمان ہیں جو ہم ان چیزوں کا خیال رکھیں, لیکن پھر بھی وہ کرتے ہیں. لیکن مجھے ان کی اچھی بات یہ لگی کہ وہ جو کچھ کرتے ہیں کھل کے سامنے کرتے ہیں. گورے جو ہیں وہ جو کچھ کرتے ہیں کھل کے سامنے کرتے ہیں. وہ چھپا کر یہ نہیں کرتے کہ کر کچھ اور رہے ہیں بتا کچھ اور رہے ہیں. مجھے
تو کوئی شک نہیں ہے قیامت کی تمام نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، بس اب وہ دجال انکل کے آنے کی دیر ہے، بس انہوں نے ہی آنا ہے، اور کچھ نہیں ایسا رہ گیا جو دیکھنے والا رہ گیا ہو۔ اس بارے میں آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ آئیے کامنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے، اور آپ نے ایمانداری سے بتانا ہے کہ اس سے پہلے یا میرے بعد جب تک یہ ویڈیو اپلوڈ ہوگا، کیونکہ لمبا ویڈیو ہے تو تھوڑا ٹائم لگے گا، لیکن جب تک یہ ویڈیو اپلوڈ ہوگا آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ اس سے پہلے یا اس کے بعد آپ لوگوں نے جتنے بھی ویڈیوز اس ٹاپک کے ریلیٹڈ دیکھیں، کیا اتنے اچھے طریقے سے کسی نے آپ کو سمجھایا ہے، یا اتنے اچھے طریقے سے کسی نے کھول کر آپ کو بتایا ہے، یا اگر کوئی ویڈیو آپ نے دیکھا ہے تو کیا آپ کی سمجھ میں کہانی آئی تھی، یا میرے ویڈیو دیکھنے کے بعد کہانی سمجھ میں آ چکی ہے؟ اور اگر کہانی سمجھ میں آ چکی ہے کامنٹ سیکشن میں آ کے ضرور لکھیے، میں پرسنلی آپ کو جواب دوں گی۔ میں جاننا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ اس بارے میں کیا سوچتے ہو، سمجھتے ہیں۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔